सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। क्वेश्चन है कि आपका दावा क्या है कि आप इमाम हैं, मुहक्किक हैं, मुज्तहिद हैं? क्योंकि ये सवाल फितरी तौर पे एक ज़ी शऊर इंसान के ज़हन में पैदा होता है कि डॉक्टर अगर बन रहा है तो डॉक्टरी की किताबें तो बाज़ार में अवेलेबल हैं, लेकिन हम बगैर पढ़े किसी मुस्तलह डॉक्टर के ज़ेर तबीयत डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर भी नहीं बनते। अब वो कहते हैं जी कि आखिर ये क्यों कर हम ऐसा हो जाए कि हम इंजीनियर साहब को फॉलो करें जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे के एतबार से, और हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें जिन्होंने स्टडीज की हैं? जी, इसका तो पहले मुझसे इल्जामी जवाब ले लें कि कहते हैं हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें। ये अगर सवाल करने वाला कोई देवबंदी है ना, तो उसको क्या हम डॉक्टर तारुल कादरी साहब को क्यों ना फॉलो करें जिनकी किताबें दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं, तो कहेगा वो गुमराह है। तो उसको कहें आप बड़े आलिम हैं या डॉक्टर तारुल कादरी साहब बड़े आलिम हैं? इतना जो मुंह फट के आप ये बात कह रहे हैं। और अगर ये कोई बरेलवी सवाल कर रहा हो कि हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें, उसको कहें बिल्कुल करें, तारिक जमील साहब को फॉलो करें। वो कहेगा वो तो है ही गुमराह है। वो जाहिल भी आपको वो गुमराह कहता हुआ नजर आएगा उनको, उसके बाद भी इतनी बड़ी डिग्री आ जाएगी। तो ये जो अपने बुजुर्गों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के रोने रो रहे हैं, ये दूसरे के बुजुर्गों को तो बड़ी जुबान खोल के उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये काम तो वो खुद कर रहे हैं, हम पे किस चीज का एतराज कर रहे हैं? ये तो खुद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई शिया कहे कि जी हम उलमा को फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन्नी का किसी का हवाला दे दें, सुन्नी को शिया का दे, तो आपको देखें किस तरीके से वो उल्टी उनकी बाहर आती है। वो तो इस तरह इतनी लंबी बातें उनके बारे में करेंगे, गुमराह है, हमारे उलमा ने फारिग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनका वो पूरा जो इस तरह का लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना अपने ऊपर न्यूट्रलिज्म का, वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इनका एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। किस आलिम को? फिर तो कादियानी कहेगा मेरे उलमा को ही फॉलो करें। और अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा से ही मसले पूछता रहेगा तो वो खत्म नबूवत उसको समझ आएगी? वो तो दोज़ख में ही जाएगा, समझ नहीं सकता। तो कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे कहेंगे नहीं जी सिर्फ हमारे उलमा। तो अल्लाह के बंदो, तुम भी तो सारे उलमा का इनकार कर रहे हो, ठीक है ना? उलमा का इनकार तो सबके सब लोग कर रहे हैं। बाकी रहा ये इमाम है, मुज्तहिद है, फलां है, ये तो जनाब एक घंटों की गुफ्तगू है। इमाम तो है हूं मैं, मेरा नाम ही इमाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, EMAM। इमाम तो मैं हूं अपने नाम में, मैं अपनी जात में एक इमाम हूं अपने नाम के एतबार से। ये मैं जौक के तौर पर बात करूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अगर आप एब्रिविएशन बनाए ना, इमाम बनता है। और ये इंडिया में किसी ने वो इमाम नाम से एक चैनल भी बनाया हुआ है यूट्यूब का। तो इस तरह के इमाम तो हम हैं ही हैं नाम के एतबार से। बाकी रहा इमाम, नमाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 नमाजों में तो मैं इमामत करता ही हूँ रोजाना ऑलमोस्ट, और वीकेंड्स के अलावा। बाकी जो दावत और तबलीग के एतबार से तो सूरह सजदा में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में भी इमाम उठाए थे जो लोगों को हक की तरफ बुलाते थे। और ये उम्मत तो पूरी की पूरी उम्मत दावत देने वाली है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो मेरे भाई ये अल्लाह ने पूरी उम्मत को डिग्री दी है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की, ये मौलवियों को डिग्री दी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो ये डिग्री तो सारी उम्मत को मिली हुई है। और नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत ही आती हो। और सही बुखारी में ये हदीस है 2311 के, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा जो है हजरत अबू हुरैरा को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो वो शैतान था लेकिन उसने बात सच्ची की है। तो सच्ची बात अगर कोई शैतान भी करे तो उससे ले लें। तो ज्यादा से ज्यादा किसी को शैतान का ही टाइटल दिया जा सकता है कि कोई इंजीनियर साहब को शैतान भी समझता है। हमारे रेफरेंसेस को देखें, हमारा कहीं दावा नहीं है कि हमने कोई नया फिरका लॉन्च कर दिया है, नई दावत लॉन्च कर दी। हम ये कहते हैं कि हम पुरानी ही दावत थी जिसके ऊपर गर्दो गुबार उलमा ने डाल दिया था, वो हमने हटा के लोगों को बताया कि आपके उलमा ने आपको धोखा दिया। कुरान में तो ये लिखा हुआ है, बुखारी में तो ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ है। ये बुखारी मुस्लिम अगर मैंने घड़ी है तो फिर मैंने नया फिरका बनाया। अगर बुखारी मुस्लिम हमेशा से है, कुरान हमेशा से है इस उम्मत के अंदर 1400 साल के अंदर, तो मैंने तो कोई नई बात नहीं लॉन्च की है। तो ये बिल्कुल गलत है। और बाकी ये कहना जी कि उस्ताद की डिग्री और ये वो, मैं ये कहता हूँ अल्लाह के बंदो, मेरे पे गिरफ्त करना बड़ा आसान है। वो मैं मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह तआला वाली बात करूंगा। वो कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं। मैं उससे भी एक अलग वर्जन हूं कि मेरी गुफ्तगू रिकॉर्डेड है वीडियो में, मेरे रिसर्च पेपर प्रिंटेड है। अगर किसी ने कोई गलती पकड़नी है तो उसमें पकड़े, हमें बताए कि कौन सी गलती। बाकी डिग्री वाला मामला तो ये तो एक दूसरे की डिग्रियों को नहीं मानते। मैं आज देवबंद की डिग्री लेके आ जाऊं, क्या आप समझते हैं कि बरेलवी और अहले हदीस मुझे आलिम दीन मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो फिर डिग्री का तो हमें दोष क्यों लगाते हैं? जब उन्होंने मानना ही नहीं है
تو ڈگری میں ٹائم کیا, آپ علم کو دیکھیں, آپ آم کھائیں پیڑوں کو نہ گنیں. باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو حاصل کیا, اور آپ کے تو جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے. کل بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا, میں نام نہیں لیتا, وہ بالکل ایک مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ کہنے لگے ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کی کانفرنسز کراتے ہیں. کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا, تو اس رمضان میں نے ڈیٹیل لیکچر سنے. کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹ پٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے علم کیسا اتنا علم کیسے حاصل کیا ہے, سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اور آج 2017 ہے 21 جولائی, تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, سب کی پڑھتا ہوں, لیکچر سب کے دیکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے, اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا, یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا, یا میں مہدی کا انکار نہیں کر دیا, یا میں نے خلفاء راشدین کا انکار نہیں کیا. ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کیا. سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے ایگزسٹ تھیں. ہاں یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی نے صرف توحید پکڑی ہوئی تھی, کسی نے صرف اہل بیت کی محبت پکڑی ہوئی تھی, کسی نے صرف صحابہ کی محبت, کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی. ہم نے وہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے صحیح بات بتائی ہے کہ ایک شے نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے. تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے. اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے, جیسے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے, میں اس کے اوپر مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ کروا چکا ہوں. علماء کرائم ورسز علماء پرائم, مجرم علماء ورسز عزت والے علماء. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, کیا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے, فرض ہے. تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا؟ کیا پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان؟ وہ اتنا علم حاصل کریں گے, جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا دیں. ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اس اعتبار سے. پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں. ان سے اگر میں 1000 آیات جو قرآن حکیم میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بے نہیں آتی ہوگی. جیالوجی کے اوپر, اسٹرانومی کے اوپر, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کئی, میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا ہوں, سے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل, بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں. علماء کی ڈگریاں بھی ہیں, دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں. وراثت کا کوئی مشکل قانون چل جائے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی, تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے, ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے, تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہیں؟ دین ڈگریوں میں نہیں ہے, علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آلریڈی جن لوگوں نے ایک محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں. سب سے بڑا سورس یہ ہے, آپ ویل کو دوبارہ سے انوینٹ نہ کریں. باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کون سی تحقیق کر لی ہے؟ اس وقت جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں؟ چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں, یا شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ, یا باقی جتنے محدثین ہیں, کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ یہ نقال ہے سب کے سب. یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے, انہوں چھیڑنا سمجھو, نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے. یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم. ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے حوالے دوں اور البانی اور شیخ زبیر علی زئی بھی دیں اور شعیب ارنوت بھی دیں رحمہم اللہ اجمعین, تو فرق تو کوئی نہیں ہے. حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں, انہی بڑے بزرگوں کے, ہم بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پہیا انوینٹ کر دیا؟ جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں, امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ جی وہ ڈگری حاصل کریں, ڈگری لے کے بھی انہوں نے نکالنی مننی. تو میں اکثر کہتا ہوں انگلش میں اسپیلنگ ہے BUT بٹ یا BAT بٹ, ڈکشنری کھول کے چیک کر لیں. میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں, اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں. اگر آپ کے ڈگری والے علماء دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, غلط باتیں بتاتے ہیں,
اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں. تو آپ سے احمد بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا نا کہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین آفاقی شیطان کے پیروکار ہیں. یہ تو ان کی زبان ہے, کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے. دوسری طرف المہند المفند, یہ حسام الحرمین میں لکھا ہے, اس کے نام ہی دیکھیں حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں 1905 میں لکھی ہے حمزہ بریلوی صاحب, المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921. اس کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری, شیخ ذکریہ کے مرشد نے, فضائل اعمال والے کے, اور اس نے کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار, اور نے کہا حرمین کی تلوار, انہوں نے کہا ہند کی تلوار, علی المفند سٹھائے ہوئے بابے پر. احمد بریلوی صاحب کا سٹھایا ہوا بابا, اور اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کے پیروکار ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے, اور ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر, علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا. دوسری طرف بریلویوں کہتے ہیں آپ بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. ہمارے نزدیک تو جائز ہے کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو رضی اللہ عنہ, دعائیہ کلمات, امام بخاری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ. اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو, آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے. ڈگری حاصل کرنا انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پہ فرض نہیں, لیکن علم دین فرض ہے. تو علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنت سے, ہم نے کو خود سے نہیں ساری. باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولیں میں ترجمہ کر لوں گا, لیکن میں 30واں پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گا, یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں وہ کر سکے گا جن کو عربی کا ذوم ہے. تو ہم تو لوگوں کے حوالے ہی دیتے ہیں, ان علماء کے حوالے دیتے ہیں, اپنے ذاتی حوالے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب دیکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی لکھتا ہے, آپ اس سے نہیں کہتے کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤ کہ تم نے دوائی صحیح لکھی ہے غلط. دیکھ کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں. اے جواب انجینئر صاحب کھول لیں, وہ کہتے ہیں آپ چپ کر کے دوائی کھا لیتے ہیں. میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں. اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لیے جائیں, اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایچ ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس, اور دنیاوی ڈگری بھی ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی, اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کا ناک کاٹنا پڑے گا, ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بایاں بازو بھی کاٹنا پڑے گا, تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ اعتبار کر لیں گے؟ نہیں, آپ کریں نا. یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں, کچھ اور بتا دیتے ہیں, آپ ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں. اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہوں تو آپ مان لیں گے. بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے نا, وہ ڈاکٹروں کو دوائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوائی تو میری والدہ کی لکھ لی ہے, میری والدہ تو شوگر کی مریض ہے, آپ نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے, یہ دوائی تو شوگر کے مریض کو نہیں. وہ ڈاکٹر او کیوں نہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کو پوچھو کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں. ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے. تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نو ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا. پھر ڈاکٹر بھی بیٹھے پہ کمائی کرنے کے لیے. تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دوائی لکھتے ہیں نا, یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں, تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دوائی لکھتا ہے نا, ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا, اس کو فارمولہ بتاتے ہیں نا, وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکام ہے, بالکل صحیح دوائی لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے, یہ دوائی ہے. لیکن تھوڑے مولوی جڑے مسئلے دس دن نا لوگوں جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو, جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا کسی محقق کے پاس, وہ کہتا ہے جی مسئلہ ہی غلط بتایا ہے, یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دوائیاں لکھتے ہیں نا اور فارمولے, ان کی ایک کتاب لادہ سے چھپی ہوئی ہے, آپ کو اس میں مل جائے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب مل رہا ہے کہ نہیں فارمولہ, کولوں بنا کے کوئی نہیں دیتا. لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو. جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے الٹ لکھا ہوتا ہے, قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آک بیڑا تک, یا معین الدین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ نیریاں والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں, ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے, انہوں نے کہا جی ایک بندہ مجھے طواف کعبہ میں ملا کہ دعائیں نہیں آتی. کہتے میں نے کہا کہ آر طوافی تو بھابیوں کو گالاں کاٹ, بھابیوں کو گالیاں نکال اگر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں. بھائی اس طرح کے جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل اب جب ہم لے کے قرآن و حدیث میں جاتے ہیں, ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں طواف کی وہ وہابیوں کو گالیاں نکالے.
تو ہمیں تو مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ سے ڈاکٹر بہت بہتر ہے, کم از کم ان کی دعائی کو آپ, اور یہ میں نے خود چیک کیا ہے, یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ دوائی کتاب رکھی ہوتی ہے, فارمولے کے تحت آپ دوائی خود ڈھونڈ سکتے ہیں, جس طرح آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈھونڈ سکتے, تو وہ چیک ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت, کہ ان کی دوائیں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں, وہ ملتی بھی ہیں. لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کا, آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے, وہ آنکھ کے ڈراپ ہی آپ کو دے گا, ٹھیک ہے, 10 ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے. لیکن 10 علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں نا, کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دوائی دے دے گا, کوئی جناب آپ کو جناب ٹیکا لگا دے گا, ٹھیک ہے جی, کوئی آپ کو بیہوش کر دے گا. کم از کم ڈاکٹر بہتر ہے, کم از کم کسی ایک بات کے اوپر ایگری تو ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں, میں چونکہ ایک دنیاوی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں میتھمیٹکس میں, ان سے پوچھیں, میں ان سے ہی بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جی, کوئی دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہو اور وہ ایک بک پڑھا رہا ہو جو اسٹیبلش ہے ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر, اور آپ ڈیورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولہ لکھا ہے یہ غلط ہے, تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا؟ کبھی نہیں. لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ 100 دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, قرآن حدیث میں لکھی, وہ 100 کے 100 دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو ارد گرد مریدین ہیں آپ کو پکڑ کے باہر بھی نکال دیں گے مسجد سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز, دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر. تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا ریگارڈ کرتا ہے. تم ریلیجن کے دائی ہو کے, دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا ریگارڈ نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, تو تم سے تو گورا ہی بہتر ہے. ہم نے خود چیک کیا ہے, فوراً بیک فٹ پہ چل جاتے. کیوں نہیں, اس طرح ہی ہوتا ہے, بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینک یو آپ نے بتایا یہ, لیکن یہ تھینک یو کہیں گے آپ کو, آپ بالکل صحیح مسئلہ بھی بیان کر دیں ان کے سامنے تک تو اڈل کر دے گے انہیں. تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے. میرا خیال ہے میں نے اتنا کچھ بول دیا, میں نے اتنا بولنا نہیں تھا. مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں, وہ ربی زدنی علما جو آیت آئی تھی, قل ربی زدنی علما, اس کے کانٹیکسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا. اچھا, پانی آدھا گلاس مجھے ڈال دیں. فورتھ کوسچن ہے علی بھائی کہ آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیفینیشن بتائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے کوشچنز بھیجے ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے, کافی زیادہ. آپ نے خود بتایا, صحیح کہتے ہیں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں, ظاہر ہے ایسے فرقیاں ایسی میں تصدیق کرتا ہوں کہ علماء نے کوئی بات تو ٹھیک کی ہے جی. تو ایسے فرقے نہ بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالوور سے کم ہے, اور پھر آپ کے فالوورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا, بڑے سے بڑے مجتہد کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں نا, ماشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو. اچھا بھائی فرقے جب بھی بنتے ہیں نا, فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فرقوں کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک خاک پہ قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے, اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنا ہے؟ اس کے الٹ ضرور سنا ہے. تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. نیا فرقہ لانچ ہوتا, کتابیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, کتابیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے, کسی فرقے کا نام ہوتا. ہم نے اہل سنت پاک.com ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شر سے بچا جائے, کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت.com تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیا, کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے میں ایک مین سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں ایک اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں, اس فکر کو میں ڈومینیٹ سمجھتا ہوں. تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی, جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی, تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں جی اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کہلواتے ہیں دونوں. اہل سنت نام ان کی 20 ویب سائٹس اپنی ہیں, کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے, کوئی جماعت, کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے, کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے. یہ بھی فرق ہے, وال اور وا. یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واو لکھتے ہیں بریلوی, وہ کہتے ہیں انہوں نے وال پہ ہے, حالانکہ عربی میں وال ہے, واو بھی چل جاتا ہے. تو یہ ان کی تو اپنی حالت, یہ چھوڑ دیں, مجھے تو ان کا پورا کچا چٹا پر پتہ ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا الحمدللہ. ہم انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی اپنی مسجد لادہ نہیں کی ہوئی ہے,
کوئی مدرسہ علیحدہ نہیں کیا ہوا ہے, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں یار نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, ان کی غلطی اپنی جگہ پہ. تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا, بالکل نہیں, یہ غلط بالکل جھوٹا الزام ہے, کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ. اگر سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم اہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں, اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بال یہ بیچارے بڑھ چکے ہیں, ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح, ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور آج تک جو بھی غلط کلمات میرے منہ سے نکلے جو لوگوں کی ڈاکٹرائن میں غلط ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرے اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.